नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इफ्तिखार अली गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ तफसीर। आज की हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है तारीख़ तफसीर। पहले दो लेक्चर्स में हमने तफसीर का तारुफ़ और उसकी अक़साम पढ़ी थी, तो आज हम तारीख़ तफसीर पर बात करेंगे। इल्म तफसीर की इब्तदा और तरक्की। इल्म तफसीर को मुख्तलिफ़ अदवार के लिहाज से हम कई हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें अहद रिसालत हो गया, अहद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, अहद ताबईन और अहद तबा ताबईन। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हमने एम.ए. इस्लामियात जब पढ़ी है तो उसमें भी हमने 100 नंबर का तफसीर का पेपर पढ़ा है और उसमें भी आपने इसकी सारी तफसील पढ़ी हुई हैं और असूल तफसीर भी आपने पढ़े हुए हैं। तो आपको याद होगा कि दौरे रिसालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर तशरीफ़ लाते थे, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को वो आयात इमला करवाते थे और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को उन आयात की तफसीर व तशरीह भी फरमाया करते थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम शारे भी थे और शारह भी थे। आपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को कुरान मजीद की आयात को खोल खोल कर बयान फरमाया और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जो 4 ज़िम्मेदारियां हैं उसमें एक ये भी है कि वो किताब और हिकमत की तालीम देते हैं और तज़किये नफ्स करते हैं। ज़ाहिर है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कुरान करीम के पहले शारह और मुफस्सिर हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अमली तौर पर और कौली तौर पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर फरमाई है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है उसको कुरान पाक की आयात से ही इस्तदलाल करके फरमाया है। अल्लाह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी अपनी ज़बान से नहीं बोलते जब तक वही नहीं आ जाती। तो आक़ाए दो आलम ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद हज़रात सहाबा कराम में हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सद्दीक़ अकबर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उबई बिन कअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके अलावा बेशुमार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन से तफसीर मनकूल हैं। लेकिन हज़रत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं 10 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का तफसीरी हवाला से तज़किरा फरमाया है। इनमें 2 सहाबा ऐसे हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि जिसने कुरान सीखना हो अब्दुल्ला इब्न मसूद से सीखे, और इसी तरह जिसने किरात सीखनी हो उबई बिन काब से सीखे। आप देखें कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب کوفہ بھیجتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ ایک لیٹر دیا ہے اور اس کو اہل کوفہ کے سامنے کھول کے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور اس لیٹر کو کھولتے ہیں تو اس خط میں کیا لکھا تھا کہ اے اہل کوفہ، میں اپنی ضرورت کو تم پر قربان کر رہا ہوں کہ مجھے ہر لمحے عبداللہ ابن مسعود کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مفسر قرآن ہے اور جو بھی فیصلہ ہے قرآن سے کرنا ہے، لیکن میں اپنی ضرورت کو تم پر قربان کر رہا ہوں، تو آپ نے ان سے قرآن سیکھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں پہ قرآن سکھایا، تو وہ آج برصغیر پاک و ہند میں جو یہ اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ انہی کا فیض ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین، ان کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے براہ راست کسب فیض کیا۔ اس دور میں جو تفاسیر لکھی گئیں، ان تفاسیر کے ماخذ قرآن و حدیث کے علاوہ تعامل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال، اہل کتاب کے اقوال اور تابعین کا اپنا اجتہاد ہے۔ تابعین میں بہت سی تفاسیر مشہور ہیں، جن میں مجاہد، عطا خراسانی، عطا بن ابی رباح، اکرمہ، قتادہ، طاؤس بن کیسان، علی بن ابی طلحہ، سعید بن جبیر، حمام بن منبع۔ یہ حمام بن منبع آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ابن جری، ابو العالیہ، محمد بن کعب، زید بن اسلم، امام محمد باقر، اسحاق بن عبداللہ، امام جعفر صادق اور امام زہری، اور بھی بے شمار تابعین ہیں جن کی تفاسیر ہیں۔ عزیز طلباء، تابعین کی جو تفاسیر ہیں ان میں صحیفہ حمام بن منبع، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی روایات ذکر کی ہیں۔ یہ پوری تفسیر نہیں ہے بلکہ چند تفسیری روایات کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ تفسیر سعید بن جبیر تو یہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر لکھی گئی، لیکن عبد الصمد صارم کے مطابق یہی تفسیر عطار بن دینار کے ہاتھ آ گئی اور انہی کے نام سے مشہور ہوئی۔ لیکن غلام احمد حریری نے ایک قول نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے سعید سے تفسیر قرآن لکھنے کی فرمائش کی، وہ ناراض ہو گیا اور کہا کہ میرے جسم کا ایک حصہ گر جائے تو وہ مجھے گوارا ہے مگر قرآن کی تفسیر لکھنا پسند نہیں۔ اسی طرح تفسیر مجاہد ہے۔ اکرمہ تفسیر میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ علماء نے ایک بڑا فراغ دلی سے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اکرمہ اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل قرآن و فقہ تھے۔ اسی طرح تابعین کے دور کی جو تفاسیر ہیں ان کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دور رسالت میں تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن مجید کی تشریح فرما دیا کرتے تھے، آپ خود اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں بھی صحابہ کرام نے قرآن بالقرآن، اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر بالماسور، تو زیادہ تر اسی پر ہی فوکس تھا، اور صحابہ کرام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان سے تفاسیر فرمایا کرتے تھے۔ لیکن تابعین کے دور میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں اسرائیلیات اور نصرانیات کی آمیزش شروع ہو گئی، اور بہت سی ایسی روایات تفاسیر میں شامل ہو گئیں جو ان لوگوں سے مروی تھیں جو اس وقت یہود و نصارہ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، کعب الاحبار، وہب بن منبع، عبد الملک بن عبد العزیز، اور یہ تو
یہ چیزیں نئی ہیں جو اسرائیلیات جو عہد تابعین میں اس میں شامل ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر علاقہ کے لوگ اپنے علاقائی علماء کی پیروی کرتے تھے، اور جو بات ان کے لیے قابل تشریح ہوتی ان کی تفسیر میں اپنے علاقہ کے علماء کے اقوال پر بھروسہ کرتے۔ مکہ کے رہنے والے حضرت ابن عباس پر، اور مدینہ کے رہنے والے اور عراق میں رہنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے تفسیری اقوال نقل کیا کرتے تھے۔ جیسے آج ہمارے ہم بر صغیر پاک و ہند میں اگر ہم تفاسیر کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر کوئی تفسیر لینے جاتے ہیں تو پہلے جو آدمی زیادہ نہیں جانتا تفاسیر کے بارے میں تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہاں جی اپنے مکتبہ فکر کی، اب تفاسیر بھی مکتبہ فکر کے حساب سے آ گئی ہیں، جناب میرے مکتبہ فکر کی جو تفسیر ہے وہی لینی ہے، میں نے اپنے مکتبہ فکر کی تفسیر لینی ہے، اور جو میرے مکتبہ میرے خیال کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں تو میں انہیں پر ہی اکتفا کروں گا۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں بنیادی اختلافات شروع ہو رہے تھے۔ بعض حضرات منکرین تقدیر تھے جن میں قتادہ سر فہرست ہیں، اس وجہ سے بعض لوگ ان کی روایات سے اعتراض کرتے تھے۔ عہد تابعین میں اختلافات بہت زیادہ ہو گئے تھے، لیکن تابعین کے اختلاف بعد میں آنے والے لوگوں سے کم ہیں۔ آج ہمارے ہاں اختلاف بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، ہم تو ایک مسلک کے لوگ بھی ایک ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، ان کے درمیان میں ایک ہی مسلک ہے، لیکن اس مسلک کے اندر بھی کئی مسالک بن چکے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں، ایک دوسرے سے یعنی برداشت نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ آج ہم قرآن پر تو اکٹھے ہیں الحمدللہ، ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن جب ہم تفاسیر کی بات کرتے ہیں تو آج ہم تفاسیر میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو دوسرے دور کے جو مشہور اکابرین ہیں، یزید بن ہارون، شعبہ، وکیع، سفیان بن، اسی طرح عبد الرزاق بن حمام، آدم بن ابی ایاس، تو ان کے لکھے ہوئے مجموعے ضائع کر دیے گئے تھے۔ بہت سے ایسے مجموعے جو ہم تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اسی طرح جب تفسیر کا جو تیسرا دور ہے تو اسے اموی خلافت کے آخر سے لے کے خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور تک کا زمانہ اگر ہم کہیں تو اس مرحلہ میں تفسیر حدیث سے الگ ہو گئی اور اس نے ایک الگ علم کی صورت اختیار کر لی۔ اس دور میں ابن ماجہ، ابن جریر طبری، ابو بکر بن منذر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ بن حبان، تو یہ جو علماء کرام ہیں، امام حاکم، تو اس دور میں حالات کی تبدیلی کی وجہ سے کئی فرقے پیدا ہو گئے، جس میں شیعان علی، خوارج، اور اسی طرح مرجیہ، معتزلہ، اور اس طرح کے وہ فرقے بن گئے، اور اسی وجہ سے اس دور میں جو تفسیری کام ہوا اس میں قیاس کو بڑی اہمیت دی جانے لگی۔ اس طرح اس دور کی تفاسیر میں اسناد کو حذف کیا جانے لگا۔ اس دور میں ہر عالم اپنے فرقے کے نظریات کے مطابق تفسیر جو ہے وہ ترتیب دینے لگا۔ اس طرح موضوع احادیث بھی تفسیر میں شامل ہونے لگیں، اور بعد سے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا کہ اسرائیلی روایات کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل کو بھی تفسیر میں شامل کر لیا گیا، اور جسے کہتے ہیں کہ پہلے جیسے صورتحال چل رہی تھی اس میں آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اپنے مسلک کے نظریہ کو واضح کرنے کے لیے ہم قرآن مجید کی آیات کی تشریح اپنے نظریات کے مطابق کرنے میں ماہر ہو گئے ہیں کہ جناب چونکہ ہمارے مسلک کی ترجمان یہ تفسیر جو ہے فلاں مسلک کی ترجمان ہے، جبکہ تیسری صدی ہجری کی تفاسیر جو ہیں وہ اقوال صحابہ اور تابعین کی جامع تھیں۔ اس کے بعد پھر ابن جریر طبری کا نام جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ ان کی جو تفسیر ہے وہ بالمعصور کے ساتھ تفسیر الرائے کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے پورے قرآن کی تفسیر کی ہے،
بعض نے قرآن کے ایک حصے کی، بعض نے ایک سورت کی ہے، بعض نے ایک آیت کی ہے، بعض علماء نے آیات احکام کی تفسیر رقم کی ہے۔ تو جہاں تک دیگر علوم القرآن کا تعلق ہے، تیسری صدی ہجری میں امام بخاری کے استاد علی بن مدینی نے اسباب النزول کے فن پر ایک کتاب لکھی۔ اسی طرح محمد بن ایوب نے مکی مدنی صورتوں کے بارے میں کتاب لکھی۔ اسی طرح محمد بن خلف، آپ نے الحادی فی علوم القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ تو اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تیسری صدی ہجری میں ملتے ہیں۔ چوتھی صدی ہجری کی جو تفاسیر ہیں ان میں ابو بکر محمد بن قاسم عجائب علوم القرآن تصنیف کی، اور اس کتاب کا موضوع فضائل القرآن اور اس کا 7 حروف پر نازل ہونا ہے۔ ابو الحسن العشاری نے المخزن فی علوم القرآن تصنیف فرمائی۔ اسی طرح ابو بکر سجستانی نے غریب القرآن کے موضوع پر ایک کتاب تحریر کی، اور ابو بکر انباری نے اس کتاب پر 15 سال بعد ابو بکر انباری نے اس کتاب پر 15 سال صرف کیے اور ایک کتاب لکھی۔ محمد بن علی اوفی نے الافتاء فی علوم القرآن لکھی۔ 5ویں صدی ہجری کی تفاسیر میں بے شمار تفاسیر ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس زمانے کی جو اہم تفاسیر ہیں وہ ہے البرہان فی علوم القرآن علی بن ابراہیم بن سعید، التفسیر فی القراءات السبع ابو عمر ضیاء القلوب الشیخ ابو الفتح، تفسیر صابونی اسماعیل بن عبد الرحمن، تفسیر الماوردی ابو الحسن علی بن محمد البصر۔ تو یہ 5ویں صدی کی جو اہم تفاسیر ہیں وہ ہیں۔ اس طرح 6ٹھی صدی ہجری کی تفاسیر میں یاقوت التاویل امام غزالی، تفسیر الراغب ابو القاسم حسین بن محمد، اسی طرح تفسیر کشاف معتزلہ کے نظریات پر لکھی گئی بڑی معروف تفسیر ہے، جار اللہ زمخشری کی ہے۔ اسی طرح تیسیر فی تفسیر عمر بن محمد بن احمد۔ 7ویں صدی کی جو تفاسیر ہیں ان میں مفاتیح الغیب، اسے تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، امام فخر الدین محمد بن عمر رازی، بڑی مشہور اور بڑی معروف تفسیر ہے۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ انبیاء تک تفسیر لکھی، پھر اس تفسیر کو مکمل کرنے کا کام قاضی شہاب الدین نے کیا۔ اور اسی طرح اسی دور کی ایک تفسیر ابن کثیر بڑی معروف تفسیر ہے، تفسیر ابن جوزی، تفسیر البیان، اور بھی اس طرح کی اور بھی بے شمار تفاسیر ہیں۔ جبکہ 8ویں صدی کی اہم تفاسیر میں مدرک التنزیل، فتح التقدیر، تفسیر خازن التفسیر، اسی طرح تفسیر ابن کثیر۔ 8ویں صدی ہجری میں بدر الدین زرخشی البرہان فی علوم القرآن آپ نے تصنیف فرمائی، پروفیسر محمد ابو الفضل ابراہیم نے شائع کی۔ اسی طرح 9ویں صدی ہجری کی جو اہم تفاسیر ہیں اس میں مواقع العلوم، اس میں مواقع النجوم جلال الدین بلقینی نے لکھی۔ اسی طرح الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی، بڑی معروف تفسیر ہے۔ محاسن التاویل شیخ محمد جلال الدین قاسمی۔ اسی طرح علامہ طنطاوی جوہری، آپ کی الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم، پروفیسر سید قطب شہید۔ اسی طرح التصویر الغنی فی القرآن اور فی ظلال القرآن بھی اسی دور میں تحریر ہوئی ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تو آج میں نے آپ کی خدمت میں 9ویں صدی ہجری تک کی جو اہم تفاسیر ہیں اس کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے حصے میں، اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں جو مفسرین ہیں ان کے لیے کون سے علوم کو جاننا ضروری ہے وہ اس موضوع پر بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔